अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, यकीनन गुफ्तगू भी करेंगे एजुकेशन के हवाले से, इस वक्त हायर एजुकेशन के हवाले से भी कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह पूरी दुनिया में हमारी यूनिवर्सिटियों का नाम हो सकता है और किस तरीके से हमारे जो वाइस चांसलर्स हैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ हैं। और हमारे दरमियान मौजूद हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद सलीम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस वक्त लेकिन गुफ्तगू भी करेंगे और मजीद सर से जानेंगे भी कि यूनिवर्सिटियों का क्या किरदार है और हायर एजुकेशन के हवाले से क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम पहले डॉक्टर रुखसार की जाने बढ़ेंगे। सर, हम पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो यूनिवर्सिटी अपना किरदार अदा कर रही है, हर यूनिवर्सिटी यकीन किरदार अदा कर रही है, जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं उसका इस वक्त क्या क्या स्कॉलरशिप है, किस तरह कोलैबोरेशंस वगैरह हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर डॉक्टर महमूद साहब और शाकिर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और बहुत अहम मौजू पर बात करने के लिए। जहाँ तक बात हमारी यूनिवर्सिटी की है तो मेरी यूनिवर्सिटी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है। जिस तरह डॉक्टर साहब की स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है टेक्नोलॉजी में, इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो लॉ में स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है। वैसे लॉ का डिपार्टमेंट तो नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन वो एक डिपार्टमेंट के तौर पर होता है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी चूंकि लॉ के लिए स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची में है और सिंध गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। तो हम लोग लॉ में तमाम कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो एलएलबी हो, एलएलएम हो, पीएचडी हो। लेकिन जहां तक आपने जो बात का स्टार्ट किया था कि यूनिवर्सिटी का क्या किरदार है, तो यूनिवर्सिटी का बड़ा अहम किरदार है हमारी सोसाइटी में। और जो किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या प्रॉस्पेरिटी हो, उसमें यूनिवर्सिटीज का, जामियात का बड़ा अहम किरदार हमेशा रहता है। और इस हवाले से मैं अब कहूँगा कि अब हमें ज़्यादा ज़रूरत है यूनिवर्सिटीज़ को काम करने की, कि जहाँ हमारे मुल्क में अभी हमने अपने मुल्क की जो यूथ है उसके किरदार को, अब अपने किरदार की बिल्डिंग भी करनी है। क्योंकि ज़रूरत मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो एक ईमानदारी का उनसर है, जो वो बहुत लोग उसको अब इग्नोर करने लगे हैं, या कहीं ना कहीं हमें इसका फुकदान नजर आता है। तो क्या हमारी यूनिवर्सिटीज कर सकती हैं कि किस तरीके से हम जो इस मुल्क की कौम के लिए एक करेक्टर बिल्डिंग, उनकी जो इस तरह की डेवलपमेंट, देखिए यूनिवर्सिटीज डिग्री देती हैं, पढ़ाती हैं, वो अपना काम कर रही हैं और बहुत शिद्दत से कर रही हैं। मेरे ख्याल में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुके हैं और इसीलिए प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, जैसे हमारी लॉ की है, डॉक्टर साहब की टेक्नोलॉजी की। लेकिन अभी मैं समझता हूँ ज़रूरत इस बात की भी है, चाहे हम टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हों, चाहे हम लॉ पढ़ा रहे हों, चाहे हम मेडिकल पढ़ा रहे हों, हम कुछ भी पढ़ा रहे हों, हमें बहैसियत कौम भी देखना है कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहूंगा। बाकी डॉक्टर साहब बिल्कुल, से भी हम कुछ। बहुत अच्छा बात की है सर आपने, और आपने एक अच्छी रहनुमाई की हमारी। हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूद सलीम साहब। सर, पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं और आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उनको पता चल सके कि जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं उन्होंने क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी है। जी, पहले तो मैं बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, आपने मौका दिया जो बात करने का। तो पहले तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से आपसे गुजारिश करता हूँ। मीर चाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डेरा गाजी खान का जो ये 2019 में वजूद में आई। यहाँ पर पहले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी था डेरा गाजी खान, उसको अपग्रेड करके मीर चाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया गया। और इसमें हम अभी 5 BS प्रोग्राम यूनिक टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ डिसिप्लिन में चला रहे हैं 2019 से। इस साल हमारे तीसरी इनटेक होगी इन प्रोग्राम्स में। इसके अलावा इस साल हम कुछ नए प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के और कुछ इस मैदान में।
ہم بالکل نئی یونیورسٹی ہیں. ابھی ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر ہے وہ کالج سے جو ہمیں ملا وہی ہے, اور نئے انفراسٹرکچر کے لیے ہم PC1 کے تھرو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ گرانٹ دے تاکہ ہم جو ریکوائرڈ انفراسٹرکچر ہے بلڈنگ کے حوالے سے اور اکوپمنٹ کے حوالے سے اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ پرووائڈ کریں تاکہ ہم کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ امپارٹ کر سکیں. صحیح. تو سر آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہوں گی, اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں. میں اپنے بارے میں اب بتانے لگا ہوں. میں اس سے پہلے ڈین تھا, ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ یونیورسٹی آف دی پنجاب لاہور میں, فیکلٹی آف انجینئرنگ کا ڈین. اس سے پہلے میں ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف انرجی, اور اس کے علاوہ میری پنجاب یونیورسٹی میں کی ٹوٹل 27 ایئرس کی سروس ہے. اس کے دوران میں 3 سال میں نے مڈل ایسٹ میں کام کیا اور 3.5 سال یورپ میں PhD کے لیے وہاں رہا. 50 سے زیادہ میری ریسرچ پبلیکیشنز ہیں, اور کوئی ایک بک میں نے اپنے کام سے پبلش کیا ایز اے فرسٹ آتھر, اور 2 کتابوں میں نے ایز اے کو آتھر جو ہے وہ پبلش کی ہیں. اور باقی پچھلے سیشن میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی گورننگ باڈی کا ممبر رہا, اور اب آج کل سے نئی گورننگ باڈی جو ہے وہ آ گئی ہے. اس طرح میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرز کا پریزیڈنٹ بھی ہوں, اور بس اس طرح سے بہت اچھا ہوں. آپ کا ایک ہوتا ہے اسٹرکچر اور آپ کا پورا ایک اچھا تعارف ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا سر, ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا کام ہو رہا ہے, ہونے جا رہا ہے, اور اس وقت شاندار کام ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آئیڈیاز ہیں وہ اس لیول کے ہیں جو جس سے ہم ٹیکنالوجی کو ہمیں فائدہ مل سکے؟ جی, ہمارے پاس الحمدللہ بہت آئیڈیاز ہیں, اور ہم انشاءاللہ یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیرہ غازی خان فار فلنگ ایریا ہے, لاسٹ ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا ٹورڈز بلوچستان, تو اس ایریا میں آ کے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس نگلیکٹڈ ایریا میں جو ہے وہ علم کی شمع ہم روشن کریں گے انشاءاللہ, اور یہاں ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں انوویشن کی بنیاد ڈالیں گے. اور ہماری کوشش ہے کہ ہمارے گریجویٹ جو ہیں ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جائے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا فوکس یہی ہوگا کہ ہم ایسی ایجوکیشن دیں جو اسکل بیسڈ ہو اور انٹرپرینوریل ہو. تو سر, جو بیرون ممالک میں خاص طور انٹرنیشنل لیول پر ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئرنگ کی دنیا میں انہوں نے بڑا نام کمایا ہے, تو پاکستان کی یونیورسٹیاں اس لیول پر کس طرح آ سکتی ہیں تاکہ ٹاپ 10 میں ہمارے یعنی انجینئرنگ والی چیزیں شامل ہوں؟ دیکھیں, جس وقت ہم ریسرچ کو اپنی جو نیشنل اکنامک پالیسی ہے اس کی طرح ایک مین پلر بنائیں گے اور اس میں ریکوزٹ فنڈنگ دیں گے اور سسٹین فنڈنگ دیں گے, تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں کمپیٹ بھی کریں گی اور اسی طرح کی آپ کو پروڈکٹیوٹی بھی دیں گی. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک شارٹ ٹرم پلان نہیں ہوتا, یہ قوموں کے مستقبل کا ہے اور یہ لانگ ٹرم پلان ہے, اور سسٹینیبل ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 15-20 سال کی جو سٹرگل ہے اس کے بعد اب ہماری یونیورسٹیاں جو ہے وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں ہر سال ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور ان کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھ رہی ہے. اور ابھی میں جو روزانہ نیوز دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ نئی کمپنیز یعنی جو اسپن آفس ہیں یا اسٹارٹ اپس ہیں ان کا ایک کلچر اب یہاں چل پڑا ہے اور اس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ انڈیکیشن ہے کہ جو پالیسیز کو 15-20 سال پہلے شروع کی گئی تھیں اور کوئی 10 سال پہلے کسی نے جو انوویشن کا اور سٹارٹ اپس کا جو آئیڈیا شروع کیا تھا کہ یونیورسٹی سے جو بزنس سٹارٹ ہوں, تو وہ کچھ میچور ہو رہا ہے, اس میں ایک جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اور ظاہر شروع میں یہ سلو ہوتی ہے اور ایسے ایسے یہ پیس پکڑے گی اور پھر آپ کو بہت ہی پرومیننٹ نظر آئے گا. تو انشاءاللہ سائنس کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ کتابیں جو ہم نے لکھ دی ہیں وہ مقدار تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے, ریسرچ بہت زیادہ ہے, لیکن جو ہمیں اپرچونٹی ملنی چاہیے تھی یونیورسٹیوں سے وہ ہم قدرے کم دیکھ رہے ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں نا, یہ تو ایک ریلیٹیو چیز ہے نا. آپ ایک پورا سسٹم جب تک ڈیولپ نہیں کریں گے کہ جہاں یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہو تو ریسرچ کے جیسے آج کل ٹریپل ہیلکس کی جو ہے وہ ایگزامپل ہے کہ جس میں گورنمنٹ, انڈسٹری اور اکیڈیمیا دے ورک ان ویری کلوز کولیبریشن. تو اب جہاں جہاں وہ ہے اور جتنا ہے وہاں زیادہ پروڈکٹیوٹی ہے, اور جہاں یہ کم ہے وہاں اتنا زیادہ وہ کم ہے.
مثال کے طور پر اگر آپ اسلام آباد سے چلیں اور ڈیرہ غازی خان آئیں تو وہاں کی یونیورسٹی اور یہاں کی یونیورسٹی میں زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا، ریسورسز میں، سپورٹ انفراسٹرکچر میں. تو اس لیے سب یونیورسٹیوں کی پروڈکٹیوٹی اور اس ایک طرح کی ہوگی نہیں، لیکن جو یونیورسٹیاں ایک اچھے سیٹ اپ میں ہیں، جن کے پاس اچھی اسٹیبلشمنٹ ہے، اچھا انفراسٹرکچر ہے، اور ان کے ارد گرد جو انفراسٹرکچر اویلیبل ہے کولیبریٹو وہ بھی اسٹرانگ ہے، تو وہاں زیادہ پروڈکٹیوٹی ہے. اور دور دراز والوں کو ذرا زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی. ہم بھی کچھ عرصے میں اسی ریس میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. تو سر وہ جو آپ ریس میں ہم شامل ہونے جا رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر جو انجینئرنگ کی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں، تو آپ کے باہمی کوئی مشترکہ کوئی ایسا لائحہ عمل ہے جس سے انٹرنیشنل لیول پر ہمیں یونیورسٹی رینکنگ میں ہم شامل ہو سکیں؟ دیکھیے کولیبریشن تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی ریسورس شیئرنگ، کولیبریشن، یہ آج کے سکہ راج الوقت ہے. یعنی اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم ہر جگہ تمام ریسورسز پرووائڈ نہیں کر سکتے. ہمیں ریسورسز کی بیسٹ یوٹیلائزیشن کرنی ہے، اور جہاں بھی بیسٹ ریسورسز ہیں ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے فار میوچل بینیفٹ. تو ہم نے ابھی پچھلے 6 ماہ میں ہم نے کچھ 7 پاکستانی یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یوز کیا ہے، اور ابھی ہمارے پاس جہاں ویک ریسورسز ہیں ہم اپنے گریجویٹس کو ان یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں جہاں پہ زیادہ اچھے ریسورسز ہیں. تو اس طرح ہم ان کی جو ایکسپرٹیز ہے. اسکالرشپس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ہماری یونیورسٹیاں کچھ اسکالرشپس کے بھی طرف توجہ دے رہی ہیں؟ اسکالرشپس دے رہی ہیں، بلکہ یہ تو اب ہمارے بجٹ کا بیسک پلر ہے کہ ہم ایک اماؤنٹ جو ہے ایچ سی کی ڈائریکشن بھی ہے کہ ہم ایک کوئی 10% اماؤنٹ جو ہے اپنی ارننگ سے وہ اسکالرشپ کی مد میں رکھیں. اس کے علاوہ بہت ساری ڈونر ایجنسیز ہیں جو اسکالرشپ دیتی ہیں، تو اس لیے اسکالرشپ تو ایز سچ کی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، بہت اسکالرشپ اویلیبل ہے. صحیح. پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. سر ایک اہم سوال کہ کیا انٹرنیشنل لیول پر کوئی ایسی کانفرنس جوڑی جا سکتی ہے جس میں ہمارے جو انجینئرنگ کے جو شعبہ ہائے زندگی کے موجود ہیں صاحبہ اور صاحبوں، وہ اپنا خدمت سر انجام دے سکیں اور ان کی باتیں ہم تک پہنچ سکیں اور آئیڈیاز ان کے ہمارے درمیان آ سکیں؟ دیکھیے کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں دنیا بھر میں، اور ڈاکٹر صاحب بہت بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں. پروفیسرز، فیکلٹی ممبرس جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اپنے پیپرز پڑھتے ہیں، اپنے ریسرچ رکھتے ہیں. تو یقیناً ٹیکنالوجی ہو، انجینئرنگ ہو، ہر ڈسپلن میں کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں. لیکن ابھی جو پچھلے 1.5-2 سال سے جو پینڈیمک صورتحال ہے جو کووڈ کی وجہ سے ہوئی، تو اس کی وجہ سے پوری دنیا ہی جو ہے وہ بند ہو چکی تھی. تو جو آنے اور جانے کا سلسلہ تھا کہ ہم باہر جائیں یا باہر سے لوگ آئیں، وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا. لیکن اس کی جگہ آن لائن کانفرنسز نے لی، اور آن لائن ورچوئل، اب جس طریقے سے ہم ایک انٹرویو یہاں کر رہے ہیں کہ ہم ڈیرہ غازی خان جاتے یا ڈاکٹر صاحب کراچی آتے، تو اب یہ چیزیں ہماری آن لائن پہ ہو رہی ہیں. تو جہاں بڑے نقصانات ہوئے ہیں اس کووڈ کی وجہ سے، وہاں ایک فائدہ بھی ہوا ہے. فائدہ یہی ہے کہ آن لائن میں ہم لوگ بہت پہلے وہ ان تمام چیزوں میں آگے ہیں جو ہم شاید اس پر ٹائم لیتے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں آتے، لیکن پوری دنیا آن لائن پر اور اس سے مستفید ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمیں اپنے کریکولم کے اندر، ڈاکٹر صاحب میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارا کریکولم ہوتا ہے، ہم پروفیشن بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم اپنے پروفیشن کی چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہم لاء میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، کچھ میڈیکل میں، کچھ ڈاکٹر صاحب سے انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں. وہاں ہمیں ان کے کریکٹر بلڈنگ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ایجوکیشنسٹ ہیں ہمیں مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات پہ ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کی جو قوم ہے، جو کہ ہمارے پاس اس وقت یوتھ کی صورت میں موجود ہے، اور وہ کل کا مستقبل ہے، کل کا پاکستان ہے، وہی انہی لوگوں نے تمام باغ ڈور سنبھالنی ہے. تو ہم کس طریقے سے آنے والی نسل کو ہم پاکستان کے لیے ایک بہترین قوم بنا سکتے ہیں، اور ان کو ہم جو ہمارے معاشرے میں جو آپ دیکھتے ہیں بہت ساری خامیاں اور خرابیاں ہیں، کہ ایک کرپشن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم آ چکا ہے. ہر آدمی چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو، چاہے وہ ایک عام سا انسان ہے یا بااختیار ہے یا بے اختیار ہے، جہاں جہاں جس کا اختیار چلتا ہے وہاں وہ کرپشن کرتا ہے.
ایماندار لوگ ہیں اس ملک میں الحمدللہ ہیں, لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں. لیکن تو سر ابھی ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب, پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب, ایک سوال یہ بھی تو ہے کہ اتنے اچھے وائس چانسلرس موجود ہیں, 100 سے زیادہ یونیورسٹیاں موجود ہیں, تو ان وائس چانسلروں سے کیوں نہیں آئیڈیاز لیے جاتے, یا وائس چانسلرس کیوں نہیں اکٹھے ہو کر آئیڈیاز ایسے بناتے جس سے ملک و قوم کو فائدہ ہو؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیے نا, میرا تو بہت پہلے سے ہے اور میں نے ایک اپنے طور پر کوشش بھی کرتا رہتا ہوں کہ جو ایجوکیشنسٹ تھنک ٹینک, میں ویسے تھنک ٹینک کوئی بھی ہو سکتا, کسی کا بھی بن سکتا ہے, لیکن ایجوکیشنسٹ تھنک ٹینک میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں وہ چونکہ ملک کے اور قوم کے معمار وہ مانے جاتے ہیں, ان کو کیونکہ ظاہر بات ہے انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ کرنی ہے لوگوں کے ذہن کی بھی, لوگوں کے تمام ان کے جس طرح انداز سے میں کہوں, جس طرح سے ہم پروفیشنل ٹریننگ دیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور ہم ان کو. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جہاں پڑھانے کی بات ہے وہاں میں کہوں گا کہ اب ہماری ایجوکیشن کو مور پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے. اب ہم بجائے پڑھانا اور ٹیچنگ جو ہم کرتے ہیں, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں, یعنی ہم اس کو زیادہ ٹیکنیکل کریں, زیادہ ہم ان کو جو ہے نا پریکٹیکل کریں, وہ ان ہینڈ ان کو ٹریننگ دیں. یعنی جہاں ایجوکیشن کی, میں یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ کروں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ پیرنٹس جو ہیں, ماں باپ جو ہیں, اپنی اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں بیسٹ سے بیسٹ دیتے ہیں, اس میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ ہے تعلیم و تربیت, یعنی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. تو انہوں نے بھی ایجوکیشن اور ٹریننگ کو دو الگ الگ حصوں میں رکھا, ورنہ وہ تعلیم بھی فرما سکتے تھے, تربیت بھی فرما سکتے تھے, لیکن تعلیم و تربیت اس کا واضح, اور ہم بھی دیکھ بھی رہے ہیں, ہم ماڈرن ورلڈ میں بھی, اور ہم اس میں بھی ہمارے پاس جو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی اس سے ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اب تعلیم ایک الگ چیز ہے اور تربیت ایک الگ چیز ہے, اور ان دونوں کو ملا کر کمبینیشن سے دے کر ہی ہم کوئی فروٹفل اس کا رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. پروفیسر ڈاکٹر محمود سلیم صاحب, بہت ساری باتیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوں, وہ آئیڈیاز وہ سامنے آئیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے وائس چانسلرس ہیں ان کے پاس آئیڈیاز بھی ہیں اور مل بیٹھ بھی سکتے ہیں, واٹس ایپ گروپ بھی بن سکتا ہے, فیس بک سے, یہ سوشل میڈیا کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی کوئی کانفرنس ہو, کوئی ایسا سیمینار ہو, ایسی کوئی ورکشاپ ہو جس پر پاکستان کے تمام وائس چانسلر اکٹھے ہو بیٹھے اور کوئی نیا آئیڈیا بنائے, چاہے سیاست کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, یا کسی اور شعبے کے حوالے سے؟ پاسبلٹیز تو بہت ساری ہیں اور اس پر پہلے بھی کام ہوتا ہے, یعنی ایچ ای سی کے پلیٹ فارم سے اور مختلف نیشنل لیول پہ پلیٹ فارمز پہ ہم اکٹھے بیٹھتے بھی ہیں اور مختلف ایشوز پر ڈسکشن بھی ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایک وائس چانسلر کا سیشن تھا جس میں ایک ایشو پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور اس کے بارے میں آراء آئیں. اسی طرح ہماری ایک اور میٹنگ جو ہے وہ ایجوکیشن پالیسی پر ہوئی. تو یہ تو پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم انٹرنیشنل لیول پر کی جو رینکنگ یونیورسٹی ہیں ان میں شامل ہو جائیں گے؟ دیکھیے بہت سخت کمپٹیشن ہے, یعنی آپ پورے پاکستان میں ابھی 200 کے قریب یونیورسٹی ہیں, اور اگر آپ ایڈوانس ورلڈ میں جائیں تو وہاں بڑے شہر میں ہو سکتے ہیں ایک شہر میں اتنی یونیورسٹیاں ہوں. بالکل زبردست. کوئی ایسا کوئی آئیڈیا آپ دینا چاہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, کوئی ایسا کوئی سیمینار یا ورکشاپ کا کوئی آئیڈیا ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ اس وقت اس کی ضرورت ہو؟ تو بہت سارے ہیں, مطلب ہے کہ دیکھیں یہ نیڈ بیسڈ ہے نا. مثلا میں جس انوائرمنٹ میں اپنا کام کر رہا ہوں میرے اپنے چیلنجز ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کو مجھے اوور کم کرنا ہے. اس کے لیے مجھے اور طرح کی کنسلٹیشن چاہیے, اور جہاں ہمیں چاہیے وہاں ہم کرتے ہیں, میٹنگز بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو یہ نیڈ بیسڈ ہے. لائرز جنرل یونیورسٹیز کے اور آئیڈیاز ہیں, ٹیکنالوجی والوں کے اور پرابلمز ہیں. تو اس وقت میرے پاس تو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس یونیورسٹی کا وہ کوالٹی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا اور اس کو جلدی سے اس لیول پہ لانا کہ ہم انٹرنیشنل رینکنگ میں یا رینکنگ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. میرے سامنے تو بڑا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے خیال ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو پرائرٹی دینی چاہیے, لیکن ایجوکیشن کو ایز اے ٹوٹل پرائرٹی دینی چاہیے. جیسے پروفیسر رخسار صاحب نے فرمایا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ایک چیز ہے, لیکن اس وقت دنیا کو اچھے انسانوں کی ضرورت ہے, گڈ ہیومن بینگز.
اور آج کا کارپوریٹ سیکٹر ٹیکنیکل نالج کو بعد میں دیکھتا ہے, پہلے اے گڈ ہیومن بینگ دیکھتا ہے. تو یہ زندگی میں کامیابی کے لیے ایک اچھا انسان ہونا سب سے پہلی ضرورت ہے, اور اس کے بعد پھر باقی سکلز اور ٹیکنیکس اور ساری چیزیں ہیں. اور ہمارے سارے کریکولم تقریباً اب گورنمنٹ کا بھی یہی فوکس ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر کردار سازی اور جو صلاحیتیں ہیں وہ ساری اس میں انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے. تو اس پہ ایفرٹ تو لوگ کر رہے ہیں جتنی کسی کی بساط ہے. پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرا تو کوئی پیغام نہیں, صرف ایک درخواست ہے, اگر پیغام کے لیے درخواست ہے کہ اپنے کردار کی تعمیر کریں, پاکستان کی تعمیر کریں, بس یہی. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب, آپ میرے ٹورسٹ بھی ہیں, متعدد کتابوں کے مصنف ہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. پروفیسر ڈاکٹر محمود سلیم صاحب, آپ کا بہت شکریہ, وائس چانسلر ہیں. بہت عمدہ گفتگو ہوئی ہے, بہت اچھی, یوں سمجھے لذیذ اور شیریں, اور یوں سمجھیں کہ ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے جس سے ہم یقیناً رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں, اور موجود شخصیات نے اچھے انداز سے ہمیں بتلایا اور سمجھایا. یقیناً اگر ہم اس راہ پر چلیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. دونوں موجود شخصیات کا بہت شکریہ. یونیورسٹی ٹائم سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.